अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो। चलें, बगैर वक्त ज़ाया किए हुए हम चलते हैं वाक़े की तरफ। ये वाक़या हमारे एक दोस्त के साथ पेश आया। चलिए उसी की ज़ुबानी हम आपको सुनाते हैं। तो वाक़या कुछ यूँ है। ये वाक़या पूरी तरह हकीकी वाक़यात में से एक है। हमारे साथ ये खौफनाक वाक़या हुआ, लेकिन वहीं पर बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये सब झूठ है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता और ऐसी चीज़ें सिर्फ किस्से कहानियों में ही होती हैं। और शायद मैं भी ऐसा ही था, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कुछ तो होता है जिससे बहुत से लोग घबरा जाते हैं। मैं खुद को एक बहादुर इंसान समझता था और यही चीज़ मैं अपने दोस्तों को सिखाना चाहता था। लेकिन जब भी कोई दोस्त मुझे गैर मरई चीज़ों के बारे में बताता तो मैं इसका मजाक उड़ाया करता था। मैं इसको कहता, तुम बहुत ही बड़े डरपोक हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, ये चीज़ें पुराने दौर में हुआ करती थी, अब नहीं हैं। फिर एक बार मैं दोस्तों के साथ सिनेमा गया। 9 से 12 का शो देखा और सब दोस्त सिनेमा से निकल आए। तभी मेरे एक दोस्त ने कहा, यार देखो तो धुंध इतनी ज़्यादा है कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। क्योंकि दिसंबर का महीना था और सर्दी बहुत ही ज़्यादा थी, इसलिए सिनेमा से निकलते ही मेरे तो दांत आपस में बजने लगे थे। धुंध इतनी शदीद थी कि हद्दे निगाह सिर्फ 10 कदम ही रह गई थी। मैंने कहा, अरे यार अब तो बाइक भी कछुए की रफ्तार से चलानी पड़ेगी। देखो तो वाकई में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में वक्त पर घर कैसे पहुंचेंगे? दोस्तों ने कहा, यार कोई बात नहीं, अब घर तो जाना ही है ना, वैसे भी हम यहाँ रुककर धुंध खत्म होने का इंतजार थोड़ी ना करेंगे, चलो निकलते हैं। इसके बाद हम सब ने अपनी अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से एक साथ घर की तरफ चल दिए। अभी कुछ ही दूर गए थे कि एक दोस्त बोला, यार सड़क बिल्कुल खाली है, कोई ट्रैफिक नहीं और ना ही कोई रोकने वाला, तो क्यों ना रेस हो जाए, देखते हैं मोहल्ले में सबसे पहले कौन पहुंचता है। ये सुनकर बाकी दोस्तों ने कहा, तो चलो फिर आज देख लेते हैं किसमें कितना दम है। मैंने कहा, अरे क्यों मरने वाले काम कर रहे हो, 10 कदम से आगे तो कुछ नजर नहीं आ रहा और ऊपर से तुम लोग रेस की बात कर रहे हो। इतने में हमाद ने कहा, अरे भाई सीधे से बोल, तुझे डर लग रहा है क्योंकि तुम इस वक्त हमसे जीत नहीं सकते। मैंने कहा, यार ऐसी बात नहीं है, धुंध की वजह से कुछ नजर तो नहीं आ रहा, ऐसे में रेस कैसी? तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस वक्त बहुत एहतियात से जाना चाहिए? तभी मेरे दूसरे दोस्त ने कहा, अरे हम सब लोग लगाते हैं रेस, इसको आराम आराम से आने दो, पीछे वैसे भी जब हम इसके सामने बिजली की रफ्तार से जाएंगे तो मुझे यकीन है इसकी सारी एहतियाती नसीहतें ये खुद ही भूलकर बाइक को हवा की तरह उड़ाएगा। क्योंकि इसको छेड़ने का यही तरीका है, जब भी कोई इससे आगे जाता है ये खुद ब खुद इससे रेस लगा लेता है और इससे आगे निकल जाता है। भला सब लोग जानते नहीं हो इसे, ये सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहा है और कुछ नहीं। इतने में एक दोस्त ने कहा, चलो तो फिर शुरू करते हैं, 3, 2, 1 चलो। ये कहकर सबने अपनी अपनी बाइक्स की स्पीड तेज कर ली और देखते ही देखते धुंध में गायब हो गए। मैंने आम सी जैकेट पहन रखी थी और मैंने हाथों में दस्ताने भी नहीं पहने हुए थे, जिसकी वजह से मेरे हाथ पूरी तरह सर्दी से ठर गए थे। मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी, इस वजह से मैंने अपनी बाइक की स्पीड आहिस्ता ही रखी। क्योंकि मैं सर्दी से कांप रहा था, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा आहिस्ता हो गया था। अब पूरी सड़क वीरान थी और मैं अकेला ही इस सड़क पर पागलों की तरह जा रहा था। अब मैं बहुत परेशान हो रहा था क्योंकि सड़क पर बहुत सन्नाटा था। बहुत ही देर बाद कोई एक आध गाड़ी या बाइक पास से गुजर जाती, इसके बाद सड़क फिर से वीरान हो जाती। मैं चुपचाप बस चलता जा रहा था और ऐसी खामोशी थी कि मुझे सिवाय मेरी बाइक की आवाज़ के और किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मैं चलते चलते एक मोड़ पर जाकर रुक गया।
یہ ایک شارٹ کٹ راستہ تھا۔ اس کی سڑک بانسوں والی سڑک کے نام سے مشہور تھی، کیونکہ اس سڑک کے دونوں اطراف میں بانسوں کے بڑے بڑے درخت لگے ہوئے تھے۔ دونوں اطراف کے درخت اس طرح اس سڑک پر جھکے ہوئے تھے جیسے اس سڑک پر کسی نے بانسوں کی چھت ڈال لی ہو، اور سورج کی روشنی بھی بہت کم ہی اس سڑک پر پڑتی تھی۔ بس یوں سمجھ لو یہ سڑک ایک بہت بڑی سرنگ کی طرح تھی جو درختوں سے پوری طرح ڈھکی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا اگر میں بانسوں والی سڑک سے جاؤں تو جلدی ہی اپنے دوستوں تک پہنچ جاؤں گا، کیونکہ میرے دوستوں کو جانا تو دھرم پورہ ہی ہے۔ وہ سیدھا مال روڈ کی طرف سے دھرم پورہ جائیں گے، میں ان کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا گھبرا بھی رہا تھا، کیونکہ یہ سڑک پہلے ہی عجیب و غریب واقعات سے بہت بدنام تھی۔ بہت سے لوگوں سے میں نے اس سڑک کے بارے میں سنا تھا کہ اس راستے پر بہت سی ہوائی چیزوں کا بسیرا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو بھی رات 7 بجے کے بعد اس سڑک سے گزرتا ہے اس کے ساتھ ضرور کچھ انہونی ہو جاتی ہے۔ کافی لوگ تو اس سڑک سے دن کے وقت بھی نہیں گزرتے تھے، کیونکہ وہ اس سڑک کو لے کر بہت ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ اس سڑک کے دونوں اطراف میں کوئی آبادی نہیں تھی، بس کچھ جنگل نما جھاڑیاں اور بانس کے درخت ہی تھے۔ بس کچھ دور جا کر ایک سائٹ پر پرانا سا کالج تھا، پر اس کالج میں جانے کا راستہ بھی نہر والی سائٹ پر تھا، یعنی اس سڑک پر صرف کالج کی پیچھے والی دیوار ہی تھی، اور رات 7 بجے کے بعد یہاں سے کوئی نہیں گزرتا، جبکہ میں تو تقریباً رات کے 12:30 اس سڑک پر کھڑا تھا۔ پھر میں نے سوچا یار میں تو ایسے ہی ڈر رہا ہوں، لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو ایسے ہی سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں، جبکہ میرے نزدیک یہ صرف افواہیں ہی ہیں۔ یہ سوچ کر میں اس سڑک پر چل پڑا اور آہستہ آہستہ بائک چلاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس سڑک پر دھند اور بھی زیادہ تھی، بس بائک کی لائٹ میں تھوڑا بہت ہی نظر آ رہا تھا۔ میں ابھی تھوڑا ہی دور گیا تھا کہ مجھے ایسے لگا کہ سڑک کے بائیں طرف کوئی سفید کپڑے پہن کر کھڑا ہے، لیکن مجھے صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے بائک کی رفتار بالکل کم کر لی اور تھوڑا اور آگے گیا۔ بائک کی لائٹ اس سفید کپڑے والی چیز کی طرف ڈالی تو دیکھا سڑک کے بائیں طرف ایک بہت ہی خوبصورت اور دلکش سفید لباس پہنے ایک عورت کھڑی ہے۔ اس کے کالے گھنگریالے لمبے لمبے بال تھے جو کہ اس نے کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ بہت ہی پرکشش اور خوبصورت تھا۔ اس نے بہت ساری جیولری پہن رکھی تھی، ایسا لگ رہا تھا یہ کسی امیر ترین گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ پھر میں نے سوچا یار رات کا 1 بجنے والا ہے، یہ عورت اس وقت یہاں کیا کر رہی ہے؟ یا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ کوئی 2 نمبر عورت ہے جو کہ رات کو دھندا کرنے نکلی ہے، یا پھر یہ کوئی ڈاکوؤں کے ساتھ ملی ہوئی عورت ہوگی جو لفٹ لینے کے بہانے لوگوں کو لوٹ لیتی ہوگی۔ اس کے ساتھی بھی یہاں آس پاس ہی چھپے ہوں گے۔ میں نے بائک کی رفتار اور زیادہ آہستہ کر لی۔ میں بہت دھیرے دھیرے یہ سب سوچتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب اس کے اور میرے بیچ صرف 8 سے 10 قدم کا فاصلہ رہ گیا تو میں نے بائک سڑک کے دائیں طرف کر لی اور روک لی، جبکہ وہ سڑک کے بائیں طرف ہی کھڑی تھی۔ میں نے سوچا اگر میرے ساتھ کچھ بھی برا ہونے لگے گا تو مجھے بھاگنے میں آسانی رہے گی۔ اس وجہ سے بائک میں نے سٹارٹ ہی رکھی۔ میں نے دور سے ہی بائک پر بیٹھے بیٹھے اس کو پوچھا کون ہو تم؟ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے سوچا شاید اس کو میری آواز سنائی نہیں دی۔ میں نے 4 قدم بائک اور آگے لے لی اور پھر تھوڑا سا اونچی آواز میں کہا
کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ لیکن اس نے پھر سے کوئی جواب نہ دیا۔ اب میں تھوڑا گھبرانے لگ گیا تھا، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو مجھے جواب نہیں دے رہی، اس کا مطلب ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اس کے ساتھ میں ادھر ادھر بھی دیکھ رہا تھا، کہیں اس کے ساتھی تو نہیں آ رہے۔ میں نے آخری بار اونچی آواز میں کہا، دیکھو اگر تم نے اب بھی جواب نہ دیا تو میں پھر جانے لگا ہوں۔ تو اس نے اچانک سے رونا شروع کر دیا اور روتے ہوئے بولی، میں بہت ہی مشکل میں ہوں۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کی شادی میں تقریب سے واپس آ رہی تھی کہ اچانک سے ہماری بائیک پنکچر ہو گئی اور ہم پیدل چل رہے تھے کہ میں تھک گئی تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا، تم یہاں رکو، میں جلدی ہی کہیں سے پنکچر لگوا کر آتا ہوں۔ میں تب سے یہاں کھڑی ہوں، پر میرا شوہر ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا اور اس سنسان جگہ پر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں کوئی چور ڈاکو مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور اس وجہ سے مجھے بہت رونا آ رہا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل میں رحم آ گیا۔ میں بائک سے اتر کر اس کی طرف گیا، پھر میں نے کہا، دیکھیں آپ روئیں مت، مجھے یہ بتائیں آپ کا شوہر کس طرف گیا ہے؟ تو اس عورت نے دھرم پورہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ ادھر کی طرف گئے ہیں۔ تو میں نے اس عورت سے کہا، اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں، میں آپ کو دھرم پورہ اتار دوں گا، پھر آپ ادھر سے اپنے گھر چلی جانا، کیونکہ دھرم پورہ میں اس ٹائم بھی آپ کو رکشہ وغیرہ مل ہی جائے گا۔ ویسے بھی میں بھی دھرم پورہ ہی جا رہا ہوں، تو اگر جانا چاہیں تو بتائیں۔ اس عورت نے اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ مجھے بس رکشے تک لے جائیں، آگے میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ میں واپس بائک کی طرف گیا اور بائک سٹارٹ کر کے اس کے پاس لے گیا۔ وہ بائک پر بیٹھ گئی، پھر ہم وہاں سے چل پڑے، اور اچانک سے مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگنے لگی۔ میں کانپتے ہوئے بائک چلا رہا تھا، ہم دونوں بالکل خاموش تھے، لیکن میں بہت خوش تھا کہ میرے ساتھ بہت خوبصورت عورت بیٹھی ہے۔ تو میں نے سوچا اس سے کوئی بات چیت ہی کر لوں۔ میں نے اس کو اپنے بارے میں بتایا کہ میرا نام دانیال ہے، ہم دھرم پورہ میں رہتے ہیں، آج میں فلم دیکھ کر آیا ہوں۔ لیکن وہ خاموشی سے بیٹھی میری باتیں سنتی رہی، پر اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ شاید اس نے مجھے کوئی گھاس نہیں ڈالی، تو میں کچھ دیر کے لیے واپس چپ ہو گیا اور خاموشی سے بائک چلاتا رہا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس سے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں رہتی ہیں؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں آگے دیکھتے ہوئے اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پر اس نے مجھے پھر سے کوئی بات نہ کی۔ اب مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا لگتا ہے یہ اپنی خوبصورتی پہ بہت زیادہ گھمنڈ کر رہی ہے اور مجھے نظر انداز کر رہی ہے۔ میں نے کہا، دیکھو میں نہیں جانتا کہ آپ میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی، لیکن کچھ تو بات کریں، مجھے لگتا ہے میں خود سے باتیں کرتا ہوا جا رہا ہوں، اب کچھ بولیں بھی۔ تبھی کسی نے مجھے خوفناک آواز میں غصے سے کہا، چپ چاپ آگے دیکھ کر چلو ورنہ پچھتاؤ گے۔ میں چونک گیا اور اب میں تھوڑا سا ڈرنے لگا، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہیں یہ غصے میں آ کر میرے اوپر کسی قسم کا الزام نہ لگا دے۔ لیکن میں نے پیچھے نہیں دیکھا، میں نے بائک تیز کر لی، پر وہ سڑک ختم ہی نہیں ہو رہی تھی، اور جب میں نے غور کیا تو بائک ابھی بھی بالکل آہستہ تھی، جبکہ میں اس کو چوتھے گیئر میں ڈال کر فل تیز چلا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بائک پر کسی نے بہت زیادہ وزن رکھ دیا ہو، اور یہ سب دیکھ کر میں اب پوری طرح گھبرانے لگا تھا، کیونکہ میں ابھی آدھی سڑک پر بھی نہیں جا پایا تھا، جبکہ پوری سڑک صرف 2 کلومیٹر کی تھی۔ میں پوری طرح سے بائک کو بھگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اتنے میں میرے پیچھے سے زور زور سے سانس لینے کی آواز سنائی دینے لگی، جیسے کوئی میرے کان کے پاس ہی کوئی تیزی سے سانس لے رہا ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔
اب میں کچھ سمجھ گیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی عورت نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ اتنے میں اس عورت نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اچانک سے میرے پورے جسم میں ایک ڈر کی لہر دوڑ پڑی۔ میں نے ڈرتے ہوئے جب اپنے کاندھے پر نظر ڈالی تو مجھے ایک عجیب سا بڑے بڑے نوکیلے ناخن والا کالا سا ہاتھ دکھائی دیا۔ وہ ہاتھ آہستہ آہستہ سے میری گردن کی طرف بڑھنے لگا اور میرے پیچھے سے ایک خوفناک ہنسی کی آواز آنے لگی۔ وہ ہنسی ایسی تھی کہ اس کے آگے میری بائک کی آواز بھی دب گئی اور بائک جیسے کسی جگہ میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ اس کے ٹائر تو گھوم رہے تھے پر بائک ایک ہی جگہ کھڑی تھی۔ تبھی کسی نے پیچھے سے میرے دوسرے کاندھے پر اپنا منہ رکھ دیا۔ میں ڈر سے تھر تھر کانپنے لگا۔ ابھی میں بائک سے گرنے ہی والا تھا کہ پتہ نہیں کیسے میں نے ہمت کر کے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور ایسا کرتے ہی میرے پیچھے سے ایک خوفناک چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں نے کانپتی ہوئی گردن سے پیچھے دیکھا تو میرے ساتھ ہی ایک بہت ہی بھیانک شکل والی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی شکل پوری طرح کالی، لیکن اس کی بڑی بڑی سفید آنکھیں تھیں جو رات میں لائٹ کی طرح روشن تھیں۔ اس نے ایک ہاتھ میری گردن پر رکھا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ سے ایک درخت کو پکڑا ہوا تھا جو کہ کافی دور تھا۔ شاید اسی وجہ سے بائک آگے نہیں جا رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا پورا جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا اور میں زیادہ اونچی آواز میں کلمہ پڑھنے لگا، اور اس نے میری گردن کو چھوڑ دیا۔ میں نے جلدی سے کلمہ پڑھتے ہوئے بائک کو پوری طرح ریس دی تو وہ عورت بائک سے نیچے گر گئی۔ اچانک سے بائک فل سپیڈ سے آگے بڑھنے لگی اور بالکل ہلکی ہو گئی۔ میں نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور 5-6 منٹ میں ہی دھرم پورہ کے چوک میں جا پہنچا اور بنا روکے ہی گھر چلا گیا۔ اب وہ چیز کہاں تک میرے پیچھے بھاگی ہوگی مجھے کچھ پتا نہیں، بس اتنا پتا ہے کہ اس دن مجھے فوراً سے بہت تیز بخار ہو گیا تھا، اور اس دن کے بعد میں نے دوبارہ کبھی کسی کا مذاق نہیں بنایا، کیونکہ میں جان چکا تھا کہ واقعی میں ہوائی چیزیں ہر دور میں ہوتی ہیں اور ان کو بھی کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ کو واقعہ پسند آیا ہے تو کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔